अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम सच की तलाश में इतना झूठ रोज ही सुनते हैं। आज आप मजाक भी सुन लीजिए। ये कंट्री तो एक मजाक बनी गई है, पाकिस्तान तो एक मजाक है। इसकी जमहूरियत के साथ तो माशाल्लाह 75 साल से ज़ायद अरसे से मजाक ही हो रहा है और ये मजाक आइंदा भी जारी रहेगा। अब ये जो म्यूजिकल चेयर्स है कि किसके पास पावर है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन किसके मद्दे मुकाबल खड़ा हो सकता है और कौन किससे डर के जा सकता है, अब ये तमाम तर चीज़ें जवाब मांगती हैं, लेकिन जवाब देगा कौन? जो अपनी पुश्त पनाही पे इदारों को रखते हैं, जो अपने टारगेट पे इदारों को रखते हैं, वो सच कैसे बताएंगे आपको? लेकिन आपको मजाक हम ज़रूर दिखाएंगे। आज एक मजाक शहबाज शरीफ साहब ने किया, तकरीर की 40 मिनट से ज़ायद की, और हम इंतज़ार करते रहे कि ये जो शर पसंद अनासिर का ये जिक्र खैर कर रहे हैं, इनके साथ करना क्या है। उन्होंने कहा फैसला पार्लियामान करेगी। ये याद रहे, पार्लियामान अब तक तो कोई फैसला नहीं कर पाई। आज इतनी अर्जेंसी में जो नैब की तरमीम थी उनको मंजूर करा लिया गया, और आपकी जो इलेक्शन इस्लाहात हैं, इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है, उसमें से EVM और ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट काउंट करना उन्होंने खत्म करा दिया। देखिए, इलेक्शन की जो शिकें हैं या जो इसमें तरामीम है, उससे इस्लाह नहीं होगी। यहाँ पर इस मुल्क में इलेक्शंस की इस्लाह किसी और तरीके से होगी, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मजाक तो है। जरा एक जोक शहबाज शरीफ साहब ने आज जरा सुनाया, उसको देखिए और मुस्कुराइए। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा, पार्लियामान फैसला करेगा। आपको हंसी तो आई होगी, हमें भी आई है। अगर आपको हंसी नहीं आई तो फिर रोना तो आया होगा। कुछ लोग रो भी रहे हैं कि इस वक्त ये हाल है कि पार्लियामान फैसले करेगी, लेकिन जत्थे फिर भी आ जाते हैं। जत्थों के लिए कंटेनर्स लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट देती है जिस पर ना बहस की जा सकती है, ना सवाल उठाया जा सकता है, ना तनकीद की जा सकती है। राइटली सो। तनकीद तो सारी पॉलिटिशियंस के ऊपर होनी है और पार्लियामान के ऊपर होनी है, आइन के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन इदारों का नाम मत लीजिए, इदारों की तनकीद मत कीजिए, इदारों के फैसले पर भी जिक्र मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको पता है आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन इस मुल्क में बेतौकीर सिर्फ पार्लियामान ने होना है, और अगर पार्लियामान ने बेतौकीर होना है तो फिर इदारों की क्या तौकीरी रह जाती है? और इदारे एक्चुअली में क्या ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 245 जब लगता है तो उसके बाद 6 दिन का टाइम मांग लेते हैं खान साहब। वैसे तो वो आ रहे होते हैं दंदनाते हुए, उन्होंने पत्थर भी मारे, उन पर शेल भी गिराए गए, जख्मी भी हुए लोग, एंड ऑल सिंपैथीज फॉर दोज जो कल वहां पे थे। लेकिन वो वहां पर क्यों थे? क्या उनको ये पता था कि जब फौज के साथ मद्दे मुकाबिल होना पड़ेगा तो हम पीछे हट जाएंगे? क्या आपके बाकी जो इदारे हैं उनसे तसादुम जायज है, लेकिन आप FC को हमला कर सकते हैं, आप रेंजर्स पर हमला कर सकते हैं, आप पुलिस के ऊपर हमला कर सकते हैं, आप एक कांस्टेबल को मार भी सकते हैं। लेकिन देखिए, आर्टिकल 245 के बाद 6 दिन का वक्फा तो बनता है। इस पे और मजीद चीजों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाहिर है इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है जी, साबिक अटॉर्नी जनरल है। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट मी जस्ट कम वेरी क्विकली टू द क्वेश्चन। ये जो बाबर अवान साहब या PTI के जो वकील हैं, वो जब लेकर जाते हैं ये एक पिटिशन के, देखें जी हमारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, और ये आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 जरा पढ़ लीजिए। इसमें देखिए हमारी कितनी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। तो कल ये पीसफुल प्रोटेस्ट था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा आज गवाह है कि कितना पीसफुल था। और देखें, वो जाहिर है माचिस तो वो लाई नहीं थी, पेट्रोल वो लाई नहीं थी, उन्होंने आई एम श्योर पत्थर एक दूसरे के साथ रब करके फ्रिक्शन क्रिएट करके आगे लगाई होंगी, क्योंकि बाकी तो उनके पास कुछ नहीं था। ये भी हो सकता है उनकी ईमान की ताकत ने वहां पे आग लगा दी, और ये आग उन्होंने माशाल्लाह ऐसी लगाई कि पेट्रोल पंप भी जल गया। लेकिन हमारे यहाँ अली वजीर साहब, उन्होंने एक गमला भी नहीं तोड़ा, लेकिन रियासत ने उनको भी अरेस्ट कर रखा है। तो मेरा सर पहला सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब को राइट है प्रोटेस्ट करने का पीसफुल towards the sitting parliament, sitting government, तो मुझे क्यों हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मुझे कदगन लगा दी जाती है कि इस पे आपने बात नहीं करनी, आपने कोई इस पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, आपने इस पे बहस नहीं करनी। क्यों सर? मेरा राइट टू प्रोटेस्ट किधर है? क्या मुझे भी कोर्ट जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस तरह का राइट टू प्रोटेस्ट किसी को भी नहीं है जिस तरह का ये राइट एक्सरसाइज की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर्स में, स्पेशली जहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का हरगिज ये काम नहीं है। और दूसरा, पॉलिटिकल फैक्शंस में अगर कोई राइवलरी है
اور ان کے درمیان کوئی ڈیوائڈ ہے تو وہ ڈیوائڈ میں بھی سپریم کورٹ کا بیچ میں ایز این آربیٹر بن کے تو ان کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش کرنا، یہ بھی فنکشن سپریم کورٹ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایڈجوڈیکیٹری فنکشن نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ پولیٹیکل کوسچنز، پولیٹیکل میٹرز اور اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر ایشوز، اس پہ سپریم کورٹ کا آنا جو ہے یہ بالکل آرٹیکل جو 175(2) ہے کانسٹیٹیوشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ اپنی لمٹ سے باہر نکل کے جوڈیشل ہائپر ایکٹیویزم یا جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو رہا ہے. سر یہ جوڈیشل اوور ریچ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، آف کورس آئی ول ناٹ سبجیکٹ مائی سیلف ٹو سیئنگ دیٹ، کیونکہ یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں گیٹ اوے وتھ اٹ، آئی کین ناٹ گیٹ اوے وتھ اٹ. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ جب 2014 میں سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکائی گئی، نہیں میں آپ کو جی میں آپ کو ججز نہیں کوائن کیے ہوئے. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح ہے، لیکن سر میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ 2014 میں یہ اوور ریچ یا ریچ ہی کہاں تھا، چلیں ریچ ہی ہو جاتا کہ یہ شلواریں جب سپریم کورٹ پر لٹکائی گئیں، جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا اور اس وقت کے تمام تر کیسز جو بنے وہ ایف آئی آر ہی، جب آ کے عمران خان صاحب نے ان پاور سب سے پہلے تو پروسیکیوشن کو کوش کیا، پھر اپنے کیسز ختم کروائے، تو اس پر تو کوئی سو موٹو نہیں ہے، اس پہ تو کوئی سو موٹو چھوڑیے، کوئی موٹو بھی نہیں ہے، کوئی سو بھی نہیں ہے اور کوئی نوٹس بھی نہیں ہے. تو اب یہ بتا دیجئے کہ 2014 میں کیا تھا، مطلب کیا ہمارے پاس کوئی کمپوزیشن آف سپریم کورٹ میں کوئی مسئلہ تھا، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو فیور دیا جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے جو خان صاحب نے پہلے کیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، جو اب ہوا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب کورٹ اس طرح کے ایشوز میں چلا جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورٹ کو فیور دیتا ہے یا کورٹ واقعی باعث ہوتا ہے، لیکن کورٹ ایٹ لیسٹ امپارشل پہ نظر نہیں آتا. اس سے جو کورٹ کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، کورٹ کا جو ایک امیج ہے وہ سفر کرتا ہے. اور نہ صرف کہ کورٹ کو اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے کہ جسٹس از بینگ ڈن، بلکہ اس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے کہ جسٹس شوڈ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. اور پاکستان میں بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جہاں پہ کہ جسٹس از ناٹ سین ٹو بی ڈن، اینڈ دیٹ از ایبسولوٹلی ویری انفارچونیٹ. اور اس سے ہماری جوڈیشری کے جو امیج ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر امپیکٹ ہوتا ہے، وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی ہمارے جیسے ملک کی جوڈیشری کے لیے. ٹھیک ہے سر، پوری پروسیکیوشن کو کوش کر کے کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پوسٹنگز پر اعتراض ہے، تو مطلب یہ تو کھلا تضاد ہے نا؟ سوری ذرا پھر بتائیے گا. جی میں نے کہا پروسیکیوشن کو کوش کر کے اپنے کیسز ختم کروا لینا. میں نے کہا خان صاحب نے آ کے جب یہ کیسز تھے ان کے خلاف، ایک ایف آئی آر تھی وہ ختم کروائی، وہ کیس ختم کروایا، پی ٹی وی حملہ کیس ختم ہوا، تمام چیزیں کوش ہو گئی، پروسیکیوشن کوش ہو گئی، اور اس وقت صرف تقرریوں پر اور تبدیلی پر اداروں کی سو موٹو ہے. تو میں کہہ رہی ہوں یہ کھلا تضاد ہے. جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، وہ تضاد انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ اب زیادہ میڈیا میں باتیں آ چکی ہیں اور پاکستان کے بہت سارے اہم لیڈران نے بھی اس پہ اپنے ویوز دیے ہیں، پارلیمنٹیرینز نے بھی دیے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید کورٹ پہ یہ جو ایک اس طرح کا ایک تاثر جا رہا ہے کورٹ کا کہ ایز اف ہمارے کورٹس نیوٹرل نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کوشش کریں گے کہ اس امپریشن کو زائل کریں. Okay, sir. Neutrality and of course the remains of what seems to be right. ٹھیک ہے جی. سینیٹر عفنان اللہ صاحب بھی ہیں. If you would bear with me, قادر صاحب میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے کہا کہ بات ہو رہی ہے میڈیا چھپ چھپا کے، دب دبا کے، لیکن آج جو عفنان اللہ صاحب یہ فرما دیجیے گا، جو آج شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اس میں ماشاءاللہ کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے کی بات بھی کی گئی، اور جو ڈیفینس ان کا عمران خان صاحب نے کیا وہ کتنا فیک تھا اس پہ بھی بات کی گئی. انہوں نے کہا دیکھیے عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہیں، ہم نے تو کل سے ایک لفظ نہیں بولا. آپ کو اس پر کنگریچولیشنز کہا جائے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے اور غلط کو روک نہیں سکتے، آپ کو تمغے دیے جائیں کہ وہ شر پسند عناصر تو آپ کی طرف آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں. اجازت تو نہیں دے گی، وہ آپ سے اجازت مانگ بھی نہیں رہے، آپ سے اجازت طلب بھی نہیں ہے ان کو. تو یہ پلیز بتا دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیا تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، اس پہ کوئی تمغے دیں آپ کو کہ آپ نے سپریم کورٹ کی تشہیر نہیں کی، آپ نے اداروں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، آپ نے اداروں کے اوپر اگینسٹ بات نہیں کی، بلکہ آپ نے تو اداروں کو بلایا اور اس کے بعد خان صاحب بھی چلے گئے. یہ آپ پہلے کر لیتے نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے اور ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس اور پاور بروکرز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، اور یہ جو
ڈی اسٹیبلٹی ہے, اس کی وجہ سے بڑا برا اثر جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو ہماری تو دیکھیں گورنمنٹ کی ریکنسیلیٹری اپروچ ہوتی ہے اور ہماری بھی ریکنسیلیٹری اپروچ ہی ہے. ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں جو پچھلی حکومت نے کیا تھا کہ کوئی آئے تو اس کو جو ہے وہ مطلب ہر معاملے کا جو سولوشن ہے وہ آفینسو ہو, وہ ہم نہیں کر رہے, ہم دیکھ بھال کے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے جو کہ مطلب ایون مطلب آپ ایف آئی اے والا معاملہ دیکھ لیں, یہ بیونڈ اینی مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کیا مطلب کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے. پھر جو ہے وہ جو بھی پچھلے دنوں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہم تو بڑی اپنی طرف سے ریسٹرین بھی کر رہے ہیں اور جو آرڈر ہمیں آتا ہے سپریم کورٹ کا وہ ہم پورا عمل درآمد بھی کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب نے نو کانفیڈنس موشن والا معاملہ ہو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, لاہور ہائی کورٹ کے اوور ٹیکنگ کے آرڈرز ہوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا, اور دوسری طرف آپ ہمارا کنڈکٹ دیکھ لیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا کمپلائی کریں سپریم کورٹ کے جو بھی ورڈکٹس ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ہماری ڈفرینٹ اپروچز ہیں. ہم دیکھیں رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو بھی سسٹم کے اندر جو بھی دائرہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو بھی آرڈر کرتی ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح فیل نہیں کرتی. انہوں نے کل بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ H9 یا G9 کے گراؤنڈ میں چلے جائیں, مگر انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور ڈی چوک میں آ کے انہوں نے آگ لگا دی. تو اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آج صبح ان کو کنٹمپٹ لگ جاتی اور پتہ نہیں آسمان جو ہے وہ ابھی تک ٹوٹ چکا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہو چکے ہوتے. لیکن جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مطلب کہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ ان کو بڑا ایک پیار اور محبت سے ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. باقیوں کو جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیا ایک فرضی تنخواہ کے اوپر, اور اس سے پہلے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے, کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے عرفان قادر صاحب نے بھی کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انصاف کی بات ہو رہی ہے. تو میں ٹھیک ہے, الاؤ می, میں قادر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو تو ایک ریکنسیلیٹری اپروچ اپنانی پڑتی ہے, انڈرسٹینڈیبل, لیکن اگر غلط کو ہونے دیا جائے گا, کیا چور ڈاکوؤں کے ساتھ ریکنسیلیٹری ٹون اپنا لیں, جیلوں کو خالی کر دیتے ہیں, تمام لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ویئر از اٹ, کون سا شک ہے آئین کا سر جو کہ تحفظ دیتا ہے, بیسک ہیومن رائٹس گرانٹ کرتا ہے, اس عوام میں ایک تحفظ فراہم کرتا ہے, بیسک ہیلتھ اور پانی اور یہ مسائل ایڈریس کرتا ہے؟ وہ کون سی شک ہے جو نہ خان صاحب پڑھ رہے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب نے پڑھنے کی زحمت کی ہے, نہ پارلیمان اس کے اوپر کوئی ذکر خیر کرتا ہے, نہ ہی سپریم کورٹ اس پر ذکر کرتا ہے؟ یہ کون سی آئین کی شک ہے سر جو کسی کی نظر سے نہیں گزری؟ اور when is it rule of law and when you have to take that tough approach کہ اب ان کے ساتھ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی؟ where is that line drawn legally? جی یہ دیکھیں, یہ جو آپ شک پوچھ رہی ہیں یہ تو ہے رائٹ ٹو لائف, اور جب ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو لائف تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹو ڈیسنٹ لائف, رائٹ ٹو لیونگ ان کمفرٹ اینڈ رائٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی. تو یہ اصل رائٹ ہے, اور اگر آپ لا کو ان ایکولی اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈگنیٹی آف مین کو ان اے وے اس کو فالو نہیں کیا, اور وہ سارے کا سارا جو کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کا جو ایک فیبرک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا آپ پامال کر دیتے ہیں. تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جس میں آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس طریقے سے جب ہمارے فیصلے آتے ہیں جہاں پہ کہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں تو پھر کون سی رائٹ امپیکٹ ہوتی ہے. تو بالکل رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف مین اینڈ رائٹ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا جس کو ہم آرٹیکل 25 کہتے ہیں, اور آرٹیکل 4 ہے جی ڈیو پروسیس کا, کہ یہ تمام یعنی ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا از این انalienable right of every citizen wherever he is, and once you treat people differently اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو according to law treat نہیں کر رہے, کیونکہ equality is a part of law. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بالکل آپ کے اس سوال سے ایگری کرتا ہوں, اور اس طرح کے جو امپریشنز آج کل جا رہے ہیں اس سے ہماری جو جورسپروڈنس ہے اس کو کوئی اچھی یعنی سمت میں نہیں چل رہی. سر میں اگر آرٹیکل 6 پہ آپ کی اٹینشن لانا چاہوں گی, کیونکہ میں آپ اگر اس کو آپ نے ظاہر ہے مجھ سے بہتر سمجھا ہے اور پڑھا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شر پسندی کا اندیا دینا,
شر پسندی کو سپورٹ کرنا یا شر پھیلانا اس ملک میں، آپ کو یہ آرٹیکل 6 کا اطلاق اس وقت نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی آواز کٹ گئی، آپ آرٹیکل 6 کی غالباً کوئی سوال کیا آپ نے، لیکن اس کی آواز میں آرٹیکل 6 کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ جی سوری، میں نے کہا آرٹیکل جو 6 ہے وہ یہ کہتا ہے صاف طور پر، آپ اسے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کہ یہ شر پسندی پھیلانا، شر پسندی کو سپورٹ کرنا یا شر پھیلانا، اس کو آپ ان اینی کیس آرٹیکل 6 کا اطلاق اس پر ہونا ہے کہ جس ملک میں یہ کیا جائے اور جو اس کو سپورٹ کرے یا اس کو ہاربر کرے۔ اب یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 میں فال کرتی ہے یا نہیں؟ نہیں، آرٹیکل 6 میں یہ فال نہیں کرتی، کیونکہ بہت سارے کرمنل ایکٹس ہیں اور بہت سارے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہیں جو آرٹیکل 6 میں فال نہیں کرتے۔ ہاں، وہ ایکٹس آرٹیکل 6 میں فال کرتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو اوور تھرو کریں، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کریں، ایک حکومت کو غیر قانونی طور پر مسلط کریں، یا ایک قانونی حکومت کو انلیگل طریقوں سے وہاں سے فورس کے ذریعے یا انکانسٹیٹیوشنل مین سے ہٹا دیں، تو ان چیزوں میں آرٹیکل 6 جو ہے لاگو ہوتا ہے۔ آپ کی بات سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی بات اگر سچ ہے کہ امریکہ نے مسلط کیا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کیا امریکہ کے خلاف کیجئے گا؟ نہیں، بالکل میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی تھی اور جس طرح کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی تھی، جس طرح انہوں نے کوشش کی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ کرایا ہی نہ جائے، ووٹ کو روک دیا جائے، تو وہ ایک حکومت کو مسلط کر رہے تھے تھرو انکانسٹیٹیوشنل مینز، جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اگر پارلیمان کو خطرہ ہو اپنے ہی اداروں سے اور ان کو لگ رہا ہو کہ ان کی بے توقیری ہو رہی ہے یا وہ اپنی گورننس نہیں کر پا رہے یا اکانومی کو نہیں سنبھال پا رہے، اپنے بیسک ہیومن رائٹس نہیں دلا پا رہے اپنی عوام کو، تو واٹ آپشن ڈز دا پارلیمان ہیو اف اینی ادر دین آرٹیکل 6؟ پارلیمنٹ کے پاس یہ اگر ادر دین آرٹیکل 6، تو پارلیمنٹ میں تو لاز بہت سارے بنائے ہوئے ہیں اور سارے لاز بنے ہوئے ہیں، تو وہ مختلف جو لاز ہیں جس میں کہ فوجداری قوانین بھی ہیں، جس پہ بہت ساری ایسی وائلیشنز ہیں انکانسٹیٹیوشنل جہاں پہ ریٹ جورسڈکشن بھی پرووائڈڈ ہے، تو اس میں امپروومنٹس اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں مزید کوئی لاز بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائی اینڈ لارج اس میں لاز جو ہیں دے آر ویل انٹرینچ، انفارچونیٹلی ہم ان لاز کو فالو نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ قادر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار یور ایکسپرٹیز۔ جی آپ سن رہے ہیں افنان اللہ صاحب، ذرا فرما دیجیے کہ اب آپ ایسے کوئی کوگ مائر سچویشن ہے یا کہیں آپ بیچ میں کوئی کیچ 22 سچویشن ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تھوڑی سی جوڈیشل ایکٹیویزم کریے لیکن ہم تنقید نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب تھوڑی سی شر پسندی پھیلا رہے ہیں لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے، مذاکرات کا راستہ کھلا ہے، ہم ریکنسیلیشن رکھیں گے، اچھا فوج شاید مداخلت کریے لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو ریسٹ اے کے علاوہ بھی کوئی تشریح کرنے کے لیے خان صاحب چلے جائیں گے تب آپ پڑھیے گا اپنا پورا آئین، تب آپ نکالیں گے۔ اگر آئین کی تشریح اپنے اپنے حوالے سے کی جا رہی ہے تو آپ لوگ بھی ذرا لگ کے کوئی آئین میں ڈھونڈ لیں ایسی چیز جو آپ کو پروٹیکشن دے دے۔ شاید دیکھیں آئین جو ہے وہ پروٹیکشن تو دیتا ہے پارلیمنٹ کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، کسی بھی کیا کہتے ہیں انکانسٹیٹیوشنل موو سے، جیسے بھی عرفان قادر صاحب نے بتایا اس میں آرٹیکل 6 ہے۔ لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلوشن ہے اس ساری سچویشن کا وہ جو ہے اس میں اگر ہم زیادہ جو ہے وہ ایگریسو لائن ٹو کریں گے تو اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی اکانومی ہے، نیوکلیر پاور ہے، اگر ہم بھی وہی عمران خان والی حرکتیں شروع کر دیں گے اور ہم بھی گنڈاسا ہاتھ میں لے کے اداروں کو للکاریں گے اور ہر کسی کے ایسی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے تو پھر آپ سوچیں ملک کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہماری کل سچویشن ڈیفیوز کیسے ہوئی افنان اللہ صاحب، کیسے ڈیفیوز ہوئی سچویشن رات کو؟ کیونکہ 2 بجے تو آرٹیکل 245 لگا ہے، 2 بجے کے قریب، اس کے بعد سچویشن جس طرح راتوں رات گھنٹے میں تبدیل ہوئی ہے۔ میں یہ صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کل کس نے پروٹیکٹ کیا؟ کل ڈی چوک پہ خون خرابہ کس نے پروٹیکٹ کیا؟ صرف عوام کے نہ نکلنے پہ یا 7-8 ہزار بندہ ان کے ساتھ تھا اس پر آپ اترا رہے ہیں کہ آپ کی جیت ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 30 لاکھ بندہ یا 20 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، مگر ان آل ریالٹی جب وہ اسلام آباد میں آئے ہیں تو ان کے پاس 8,000 یا 10,000 میکسیمم لوگ، اس سے زیادہ نہیں تھے۔
تو ظاہر ہے جب 8-10 ہزار لوگوں کے جتھے کو لا کے اگر آپ آگے اسلام آباد کے اندر حکومتیں تبدیل کرنا لیکن ان کے لیے آرٹیکل 245 تو لگا دیا آپ نے, یہ تو نہیں کہا کہ وی ول ڈیل وتھ اٹ, کیونکہ زیادہ لوگ تو نہیں ہیں, 20 لاکھ تو ہے نہیں, تو یہ 8-10 ہزار ہم ڈیل کر لیں گے. اس وقت آپ کو فوج کو بلانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ اور اگر فوج کو بلانے سے معاملہ حل ہو جاتا تو پہلے بلا لیتے. آرٹیکل 245 کا کوئی ٹائم فریم تھوڑی ہے کہ آپ نے اس وقت کرنا ہوتا ہے. میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے. دیکھیں آرٹیکل 25 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, جس کے تحت آپ جو ہے وہ فورسز کو بلا سکتے ہیں ان ایڈ آف سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور اس کو ہم نے استعمال اس لیے کیا تھا کیونکہ جو ہے 7-8 ہزار لوگ بھی کافی لوگ ہوتے ہیں اگر آپ پولیس والوں نے ان کو مینیج بھی کرنا تھا. اور جو ہم نے بیسکلی ان کو جو گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, پی ٹی وی ہو گیا, جیسا آپ نے دیکھا جب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی تھی تو انہوں نے کافی گند کیا تھا, تو اس دفعہ بھی کافی کیا, لیکن ہم نے ان سر جو ادارے مجھے وہ گن نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے صفائی کرتے ہوئے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے. آج آپ نے 40-45 منٹ شہباز شریف صاحب نے اس گند کی ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہیں, لیکن اس گند کو صاف کرنے کی کیا آپ لوگوں کی کارکردگی ہے, آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی, اس پر کوشچن مارک ہے. لیکن صحیح کہا شہباز شریف صاحب نے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو انسان اپنی حالت خود نہیں بدلتا اس کی حالت کوئی نہیں بدل سکتا. تو پھر آپ اسی حالت میں رہیے. یہاں پر لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے طلعت صاحب سے. اس وقت حکومت جو ہے وہ کتنی ٹف سچویشن میں ہے اور کیا اس سے باہر کا کوئی رستہ ہے, اور کسی کو اگر بیک ہینڈڈ سپورٹ حاصل ہے تو وہ آخر کون ہے, لاڈلا آخر ہے کون؟ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے تھے سوری اسٹیٹ آف افیئرز کی, اور ان سوری اسٹیٹ آف افیئرز میں تھوڑا سا تجزیہ لے لیتے ہیں, شاید ہمیں سچ پتہ چل جائے, کیونکہ ظاہر ہے یہاں سیاستدان تو آپ کو یا تو سچ نہیں بتائیں گے یا مذاق ہی اڑائیں گے, آئین کا بھی, اپنا بھی, اور اداروں کا بھی. طلعت حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یو سیم ٹو بی اپ ڈیٹڈ ود اٹ آل, تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو آسک دس کوسچن ان 2 parts. پہلا پارٹ یہ ہے طلعت صاحب کہ یہ جو سپورٹ ان کو لاڈلے کو حاصل تھی, جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ جتھے کو ہر رستے سے پار کرواتے ہوئے وہاں تک لے آئے جہاں تک لے آئے, پھر درخت بھی جل گئے اور پیٹرول پمپ بھی جل گئے اور ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوئی اور یہ تصادم بھی ہوا. اب یہ جو سپورٹ ان کو حاصل تھی, کیا یہ وہی سپورٹ ہے جب آرٹیکل 245 رات کو 2 بجے کے قریب لگا, اس کے بعد کیا یہی سپورٹ نے ان کو واپس جانے کو یا ہیڈ بیک کرنے کو کہا, یا یہ کوئی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فورس تھی؟ اف یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. جی شکریہ آپ کا. دیکھیں ایشو اس میں بڑا واضح آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو ڈپلوائے کیا گیا تھا, وہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر تھی. یہ جو لوگ پہلے انٹر ہوئے ہیں یہ ڈی چوک کے اندر انٹر ہوئے ہیں. جو میں نے کل سارا دن میں اسلام آباد میں گھومتا رہا اور دیکھتا رہا کہ انتظامی امور کیسے ہیں, تو جب تک تو زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کو یہ انتظامی امور بڑے مؤثر نظر آتے تھے. لیکن یہ انتظامی امور نسبتاً زیادہ لوگوں کے آن سلاٹ کے سامنے آپ کو کمزور نظر آتے تھے. جو فیض آباد کا انٹری پوائنٹ تھا وہاں پر آپ کو بہت نامینل ڈپلائمنٹ نظر آتی تھی. جو ڈی چوک کی پہنچ ہے وہاں پر کنٹینرز تو لگا دیے, لیکن جو سروس روڈز ہیں, جو مین روڈز ہیں, وہاں پر آپ کو کہیں رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی. پھر عمران خان جو آئے کے پی سے, رستے میں اس وقت تک سپریم کورٹ کا جو بہت بڑا فیکٹر ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہہ دیا تھا کہ شہریوں کا احتجاج کا حق ہے, آپ نے رکاوٹیں ہٹانی ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر ان کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا تھا, ویٹل ڈاؤن کیا جا سکتا تھا یا پن ڈاؤن کیا جا سکتا تھا, وہ بھی ان کو رستے کھلے ملے. تو میرے خیال میں اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور حکومت کی جو ارلی وکٹری کی ڈیکلیریشن تھی, آپ نے دیکھا کہ رانا ثنا نے تقریباً 4-4:30 بجے جو ہے یا تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کر دی تھی. مریم نواز نے بھی اس سے پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی, اور اصل جو معاملہ شروع ہونا تھا وہ مغرب کے بعد ہونا تھا, عشاء کے بعد ہونا تھا. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے ابہام کو بڑھایا اور یہ تاثر دیا کہ جیسے عمران خان جو ہے ان کے لوگ از خود آرام سے چلے جائیں گے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہ 10,000 کا جلسہ کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اور پھر وہ لوگ خود بھی پہنچ گئے اور انتظامات کو اتنے اچھے نہیں تھے. تو یہ پچھلی سپورٹ سے مجھے ذرا مختلف نظر آتی ہے.
اچھا ٹھیک ہے, میں یہ جاننا چاہتی ہوں طلعت صاحب کہ وہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب خان صاحب آئے تھے, there were hardly more than 5,000 people جب تھے, لیکن وہ پھر بھی 126 دن کا دھرنا دیتے ہیں. مطلب وہاں پہ میوزک بھی ہوتا ہے, وہاں پہ کھانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ پورا دن کوریج بھی ہوتی تھی میڈیا کی. اب تو ان کے پاس کم از کم رف ایسٹیمیٹ کے مطابق یا تھوڑا بہت ایکوریسی کے حوالے سے 7-8 ہزار بندہ تو تھا. تو واٹ ڈڈ ناٹ اسٹاپ ہم, جو وہ انہوں نے سٹ ان کرنا تھا, اور کوئی اگر وہ انٹر ہو ہی گئے تھے یا کم از کم اس کے قریب بھی پہنچ گئے تھے, خیر وہ جو سپریم کورٹ نے جگہ وضع کی تھی وہاں تو نہیں گئے, بٹ واٹ اسٹاپڈ ہم اور ہالٹڈ ہم فرام ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈڈ ان 2014 بیکاز ہی ہیڈ مور پیپل دین دیٹ. دیکھیں 2014 میں تو ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس بندے کم اور کیمرے زیادہ تھے, اور جب 126واں دن تھا اور وہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا, اس کے بعد ان کو موقع ملا اور انہوں نے بوریا بستر جو ہے گول کیا اور وہاں سے چل نکلے. اس وقت تک مکمل طور پر وہ جگہ خالی ہو چکی تھی. طاہر القادری کے لوگ جو موجود تھے, اور وہ بھی جس طریقے سے موجود تھے, ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈز رکھے ہوئے تھے مولانا صاحب نے جو کینیڈا سے تشریف لائے تھے, اور وہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے انہوں نے عملاً یرغمال بنایا ہوا تھا. لیکن اس وقت ریاست کے ادارے اس میں ملوث تھے. آپ نے بتایا کہ ان کو جو زیادہ راہ ملا اور اس کے بعد یہاں پر پہنچنے پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ان کو سپورٹ ملی, وہ اپنی تاریخ خود بیان کرتی ہے, اس میں کوئی ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس مرتبہ میرے خیال میں عمران خان کا خیال تھا کہ میں پرائم منسٹر رہ چکا ہوں, میں ایک متحرک اور چلبلے سیاستدان سے آگے کی چیز بن چکا ہوں, میں رہنما بن چکا ہوں, میں مبلغ بن چکا ہوں, میں امت مسلمہ کا ایک قداور لیڈر بن چکا ہوں. تو اب جو بندے میرے پاس ہونے چاہیے وہ لاکھوں میں ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت 2014 میں جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں 8 سے 10 لاکھ بندے لے کے آؤں گا. تو اس پر بھی ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ اس وقت اسلام آباد کی آبادی کو 12 لاکھ کے قریب تھی, تو ہم نے کہا کہ آپ اسلام آباد کی آبادی ڈبل کر دیں گے, تو اس شہر میں تو جگہ ہی نہیں ہے, اور یہ لاہور سے بھی لائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس مرتبہ انہوں نے اس نمبر کو تقریباً 25 لاکھ کر دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اپنا خیال تھا کہ میں کتنے بندے لے کے آؤں گا, جب ان کے سامنے 5-6 ہزار 7 ہزار بندے ہوئے, ان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ جب وہ چلے کے پی سے تو اس وقت ان کے پاس لوگ کیا تھے. لیکن وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کو حقائق اکثر نظر نہیں آتے. تو ایک تو نمبرز کا بہت زیادہ ایشو تھا, اور دوسرا پھر میرے خیال میں ان کو بتایا بھی گیا, بلکہ میری معلومات ہیں, خیال نہیں ہے, بتایا بھی گیا کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, ڈو ناٹ ایمبیرس یور سیلف. تو اب آپ واپس چلے جائیں, اور ریڈ زون میں ہم ڈپلائیڈ ہیں, اور وہ ریڈ زون ہم آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے. اور تیسری بات یہ کہ حکومت وقت جو ہے, اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, جو اس سے پہلے وہ کر چکے تھے, انہوں نے فواد چودھری کو بھیجا, اسد کیسر کو بھیجا, اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بھیجا, پریز خٹک کے ساتھ بھیجا, اسپیکر ہاؤس کے اندر باقاعدہ بات چیت ہوئی, اور وہ کیا تھا کہ کوئی ڈیٹ دے دیں ہمیں آپ الیکشن کی, جس کے اوپر نواز شریف نے انکار کر دیا. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دوبارہ سے ان کو کہا گیا تھا کہ فی الحال تو آپ جائیں, تو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے لیول پر انگیج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انتخابات کے اوپر. تو وہ 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کے چلے گئے. تو یہ بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں رکے. 6 دن کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں امپورٹنس ہے, یا ایسے ہی انہوں نے کوئی نمبر دے دیا ہے, کوئی خواب کے مطابق دیا ہے, کوئی ایسٹیمیٹڈ, یہ 6 دن آپ وائی ڈو تھنک 6 days, اینڈ کیا یہ اٹ ول ہیو اے ریپیٹ ریئیکشن, کیونکہ 3 ملین کی بات کر رہے ہیں اب فگر اور بھی بڑھا دیا انہوں نے. دیکھیں اب آپ نے ایک ایسا سوال کر لیا ہے جس کا جواب میرے پاس ہے نہیں, کیونکہ آپ اگر عمران خان کے بیانات کو کسی منطق کے پیرائے میں اس کا تجزیہ کرنے لگے تو آپ چاند سے ہو کے واپس آ جائیں گے, تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ اس کے اندر منطق ہوتی ہی نہیں ہے. 6 دن کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ 6 دن کوئی بہت بڑی ڈیڈ لائن ہے, اور جس بے دلی انداز سے انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی ہے وہ اب کیمرہ کا حصہ ہے جس کے اوپر چلتے چلتے کہہ دیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ان کو بات دہرانے کی عادت ہے, اور وہ ہزاروں مرتبہ دہراتے ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو, اور نہ ہی کوئی نیا جملہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ایک بات کو دہراتے رہتے ہیں. جس بے دلی انداز سے انہوں نے یہ بات کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 دن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن اس حد تک اہمیت ضرور ہے کہ جن لوگوں نے ان کو کہا کہ اب آپ چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس نمبرز نہیں, اور ہم خود حکومت سے بات کر کے کوئی ثالثی کرواتے ہیں اور جلدی انتخابات کی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں,
ان قوتوں کا خیال ہوگا کہ 6 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر شہباز شریف صاحب اتحادیوں سے بات کر کے وقت سے پہلے انتخابات کی تجویز کے اوپر کچھ پیش رفت کروا پائیں گے. تو 6 دن کی اتنی ہی اہمیت ہے, اس سے زیادہ نہیں. جو قوتیں عمران خان صاحب پہ اثر رکھتی ہیں کیا وہ اتنا ہی اثر شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت پر رکھتی ہیں؟ کیونکہ اب یہ جو ثالثی کا کردار ہے وہ تو وہی کر سکتا ہے جو نیوٹرل نہ ہو. نیوٹرالٹی تو اس میں رول نہیں پلے کرتی. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ از اٹ دا سیم سیکشن آف دی ادارہ جو ان کو انکریج کرتا ہے کہ آپ نکلیں, روڈوں پر آئیں, عوام کو بلائیں, جلسے کریں, نام لیں, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جی وہ وہی سیکشن ہے جو کہتا ہے واپس چلے جائیں, رکیں, آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, امبیرس کر رہے ہیں, یا یہ کوئی ڈفرینٹ سیکشنز ہیں یا ایک ہی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. آپ کو عمران خان کو شہباز شریف یا مریم نواز یا نواز شریف کے خلاف بیان دلوانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا ایک اپنا بہاؤ ہے سیاسی, اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں, اور وہ سیاسی بہاؤ جو ہے اپنے بیانات کی وجہ سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس خواہش کو بھی ان کے دل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں. اس انتقام کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے ذہن میں کہ آپ نے ان کو الٹا لٹکانا ہے. اور نہ ہی پی ایم ایل این کی طرف سے عمران خان کے بارے میں جو بیانیہ آ رہا ہے اس کو آپ کو کوئی زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اسٹوک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک پولیٹیکل ڈائنامک ہے. اس پولیٹیکل ڈائنامک کو آپ نے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو ہارنس کیسے کرنا ہے, میرے خیال میں یہ ضرور ہو رہا ہے. اس وقت شہباز شریف کے ساتھ بھی کلاؤٹ موجود ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ویفر تھن میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہیں. پنجاب میں ان کے بیٹے کی حکومت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے آئینی طور پر. گورنر کا معاملہ طے نہیں ہوا. جو صدر مملکت ہیں وہ عمران خان کے جو ایک ایکسٹینڈڈ بنی گالا کا جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو شہباز شریف کے اوپر کمپلشن بھی ہے, پھر ظاہر شہباز شریف کی اپنی خواہش بھی ہے. تو اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہو کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, جو شہباز شریف کی بڑی پرانی خواہش تھی, اور جب وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ تھوڑی سی اطاعت گزاری کرنی پڑتی ہے. تو عمران خان کی نسبت میرے خیال میں شہباز شریف کے اوپر شاید ان قوتوں کا زیادہ زور ہے. اچھا, اطاعت گزاری میں سر یہ کیا ڈیٹ آ رہی ہے اگلے 6 دن میں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیٹ آ جائے گی کیا؟ جو تمام جماعتیں ہیں اس وقت حکومتی اتحاد میں, کیا آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی ایک پیج پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے, یا 6 دن بعد پھر سے ہم یہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھیں گے؟ ثنا, اگر تو کچھ ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے عمران خان گئے ہیں, جس سے میں اور آپ اور بہت سے باخبر صحافی اور سیاستدان ان پارٹیوں کے مرکزی لیڈران بے خبر ہیں, پھر تو 6 دن کیا 3 دن کے اندر بھی آ سکتی ہے. لیکن جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق کہ ایک عمومی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہو سکتے ہیں. یہ تجویز سنجیدہ ہے, اور نون لیگ کی حد تک اور اتحادیوں کی حد تک اٹ از ویری مچ آن دا ٹیبل. تو اگر آن دا ٹیبل ہے تو پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی. تو 6 دن کے اندر تو مجھے کوئی بہت بڑا جو ہے دھماکہ خیز قسم کا تہلکہ مچانے والا جو بریک تھرو ہے اس ایشو کے اوپر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی, لیکن جو ایشوز پھنسے ہوئے تھے طارق صاحب ویری کوئکلی, وہ نیب والا مسئلہ تھا, وہ بھی آج ہو گیا. الیکشن اصلاحات تھیں, وہ بھی ہو گیا. الیکشن کی ایکچوئل اصلاح جو ہونی ہے وہ تو کبھی خیر اس ملک میں نہیں ہوگی, لیکن اب یہ جو بڑی جیت ان کے ہاتھ آ گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ خان صاحب تو آف کورس از گوئنگ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ اگین. ایک اور ریزن ٹو پروٹیسٹ, کیونکہ اوورسیز پاکستانی کا رائٹ ہم نے چھین لیا ہے ٹو ووٹ. تو یہ بتا دیجیے گا کہ جو آنے والے دن ہیں وہ مطلب ان میں کوئی ڈیسیشن اگر اب تک نہیں ہوا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہو از گوئنگ ٹو بی دا ڈیسائسو پاور؟ ایز شہباز شریف صاحب سیز, پارلیمان فیصلہ کرے گی, یا فیصلہ ہو چکا ہے, یا کہیں اور ہوگا؟ جلدی انتخابات کی آپ بات کر رہی ہیں یا دوسرے فیصلوں کی بات کر رہی ہیں؟ جلدی انتخابات کی, اور دوسرے فیصلے تو خیر ہمیں پتہ ہی ہے جی کیوں ہے. جی, میں جلد انتخابات کی بات کر رہی ہوں, جو ایکچوئل فیصلہ ہے اس وقت ٹنگا ہوا. جی, ابھی جو آپ کو قانون سازی نظر آتی ہے اس کے پیچھے آپ کو جو چستی نظر آ رہی ہے, اس چستی کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے خود کو سکر پنچ رسید کیا ہے اور خود ہی پسپا ہو گئے ہیں. تو ان کو حکومت کو ایک سپیس ملی ہے, وہ سپیس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اگر
عمران خان سر پر چڑھے ہوتے جس طرح جلسوں میں وہ چڑھے ہوئے تھے اور یہ اس قسم کی یہ بل لے کے آتے تو عمران خان ابھی تک ادھیڑ چکے ہوتے اور کم از کم 12 پریس کانفرنسز تو کر چکے ہوتے, لیکن ان کی طرف سے کوئی بہت بڑا اٹیک نہیں آیا. ایک تو ان کو سپیس مل رہا ہے. جو انتخابات کا ایشو ہے نون کی حد تک اس کا فیصلہ شہباز شریف نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. میرے خیال میں خاقان عباسی صاحب جو لندن گئے ہوئے تھے, یہ بہت سارے معاملات اس میں ٹیک اپ ہوئے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہی کرنا ہوگا, ورنہ اگر پھوٹ پڑ گئی تو پھر ظاہر نون لیگ کو اس کا برڈن اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو طلعت صاحب دیٹ نوٹ, بہت شکریہ. پلیز نیویگیٹ کیئرفلی تھرو اسلام آباد آن پی ٹی آئی از آؤٹ. آپ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے 6 دن تو لے لیے ہیں. 6 دن میں کیا ہوگا یہ تو کسی کو نہیں پتا, یا شاید پتا بھی ہو. گیٹ نمبر 4 کے جو اسپوکس پرسن ہیں شیخ رشید صاحب, وہ بھی اس طرح کی گفتگو پہلے کر چکے ہیں. تو کیا ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں عملی طور پر انفولڈ ہوتے ہوئے, یا کچھ اور ہوگا؟ بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ سپریم کورٹ تھوڑی سی اوور ریچنگ کر رہی ہے. اس کے بعد ہم گئے حکومت کے پاس. حکومت نے کہا جی ہم ریکنسیلیٹری ٹون ہمیں اپنانی ضروری ہے. پھر ہم گئے طلعت حسین صاحب کے ساتھ, جن کے پاس فیکچوئل انفارمیشن تھی, جس کی بنیاد پر بتایا گیا کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس جائیے, 6 دن میں ہم کچھ ورک آؤٹ کریں گے. 6 دن کی جو منطق ہے وہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے موجود ہیں ڈاکٹر نوشین محمد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, میں صرف ویری کوئکلی, یہ 6 دن کا ٹائم فریم کیوں؟ مطلب 6 دن بہت کم ٹائم بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. اگر آپ کی 9 جماعتوں کو یا 12 جماعتوں کو ایک فیصلہ کرنا ہے اور اس پریشر میں کرنا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ ہوئے گا؟ اور 6 ڈیز کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو خود بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ دے کین ناٹ ڈیلیور. اور اسپیشلی آفٹر جب یہ آئی ایم ایف کے ہمارے ان کی دے کونٹ گیٹ تھرو اٹ, جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے کانفیڈنٹلی جانے سے پہلے کہا تھا دوحہ کہ ہم بالکل اچھی خبر لے کر آئیں گے, مگر جب وہ آپ کے جب نہیں وہ ہو سکا, اٹ واز اے فیلئر, تو اس کے بعد تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ دس گورنمنٹ کین ناٹ کنٹینیو. ان کو بھی سیف ایگزٹ چاہیے, اینڈ آئی تھنک دے نیڈیڈ سم ٹائم ٹو ریپ اپ سب تھنگس. جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر, اور جس طرح سے نیب کو اور جو الیکٹرل ریفارمز تھے ان کو جس طرح سے ریورٹ کیا گیا ہے, تو آئی تھنک کہ جو ادر اینڈ پہ لوگ ہیں ان کو دے آلسو نیڈیڈ ٹو سیٹل سم تھنگس, جس کی وجہ سے انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم مانگا ہو. مگر ون تھنگ از ویری کلیئر کہ دس گورنمنٹ کین ناٹ ڈیلیور, اور جو اس وقت اکانومی کی اور جو دوسری سچویشن ہے وہ اس وقت پاسبل نہیں تھی, تو ان کو بھی سیف ایگزٹ آئی تھنک چاہیے ہے. اور چلیں, یہ ان کو سیف ایگزٹ دینے میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کی مدد کر دی. پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرے گی, کون کر رہا ہے وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, یہ جو فیصلہ سازی کی آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ فیصلہ تو پارلیمان نے کرنا ہے, جس پارلیمان کو آپ مانتے نہیں ہیں, جس کی پروٹیسٹ میں آپ ڈی چوک تک آئے تھے, اس کے بعد آپ واپس چلے گئے, جس کی دانش میں پتا پتا بوٹا بوٹا گواہ ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی پرامن احتجاج کیا. لیکن لیٹنگ گو آف دیٹ, مجھے بتا دیں فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے یا کہیں اور سے ہونا ہے؟ دیکھیں, پارلیمان اس وقت جو پارلیمان ہے اس کو تو ہم واقعی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ریزگنیشنز بھی دیے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس پارلیمنٹ. اور اس وقت جو اپوزیشن, سو کالڈ اپوزیشن ہے, وی آل نو دیٹ کہ وہ کس طریقے سے وہ اپوزیشن بنی ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے. ایکچولی دے آر آل آن ون پیج. تو اس طرح کی تو اس کو تو دس از ناٹ ڈیموکریسی, یا اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے. اور تو پھر جن سے آپ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں وہ جمہوری ہے ہی نہیں, تو وہ جمہوری الیکشنز کی ڈیٹ آپ کو کیا دیں گے؟ پھر آپ ان کی ڈیٹ بھی کیوں مان رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک پارلیمان کو سرے سے نہیں مانتے لیکن الیکشن کی ڈیٹ ان سے چاہیے, اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر آپ کو پسند نہیں آئے گی. تو پھر یہ کیسے معاملہ تھمے گا؟ دیکھیں, دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. اس وقت یہ گورنمنٹ چل نہیں رہی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. ہماری اکانومی کی سچویشن سب دیکھ رہے ہیں, چلنے دے نہیں رہے نا. ڈالر کی آپ دیکھ لیں, آپ اکانومی کی باقی سچویشن اس وقت آپ دیکھ لیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ the only solution out is elections, کہ ایک دفعہ پھر سے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, عوام اپنی چوائس خود کرے, اور یہ لوگ جو کہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ریموو کیا جائے اور ٹرو ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ سامنے آئیں. دین اونلی دیٹ از دا اونلی سولوشن اس وقت. اور یہ ڈیموکریسی میں ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آئیں جن کے اوپر عوام کو ٹرسٹ ہے.
आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ठीक है नौशीन साहिबा, क्या आप किसी भी स्टेज पे जो पुरअमन एहतजाज आपका थोड़ा सा जाहिर है, थोड़ा नहीं काफी बदअमनी का शिकार हुआ और ऑफ कोर्स अवाम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, पेट्रोल पंप जल गया, दरख्त कटे, आप तो क्लाइमेट चेंज के कितने हवाले से बात करते थे, आप लोग तो बिलियन ट्री सुनामी वाले लोग हैं, आपको जरा सा थोड़ा सा एहसास होता है? डू यू फील अपॉलोजेटिक एट एनी पॉइंट? आई मीन डू यू वांट टू ऑफर एन अपॉलॉजी एटलीस्ट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस? उनका क्या कसूर है कि उनकी ड्यूटी थी और वो जो कर रहे थे वो तो अपनी ड्यूटी में कर रहे थे ना। आप उनको जो मर्जी गालियां दें लेकिन वो कर तो अपनी ड्यूटी रहे थे। और आपने जो कैमरामैन के कैमरे तोड़े, जो मीडिया हाउसेस के खिलाफ आपने ब्लैकआउट किया, जो आपने जुबान इस्तेमाल की, आई मीन वी सी वीडियोस एंड इट इज डिस्गस्टिंग। मतलब वो जो शीरी मजारी साहब जो गालियां दे रही थी, आई मीन इट्स नॉट इन एनी वे लाइक ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं होता। आप तो जिसको मुल्क को कह रही है जमहूरी है। देखिए सना, सबसे पहले तो जो अगर एनवायरनमेंट को कोई डैमेज हुआ है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगी, वो नहीं होना चाहिए था। मगर इसके पीछे आप बैकग्राउंड भी देखें। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में सारी प्रोविंसेस में जलसे किए हैं, एक पत्ता भी कहीं नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? हालांकि वहां पर भी लाखों के मजमे इकट्ठे हुए हैं और वहां पर भी हर तरफ से इसी तरह से बड़े बड़े क्राउड्स इकट्ठे हुए हैं, मगर एक सिंगल पत्ता भी या एक सिंगल गमला भी वहां पर नहीं टूटा। इसलिए कि आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, किसी के ऊपर टीयर गैस नहीं फेंकी जा रही थी, किसी के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हो रहा था, कोई कंटेनर्स रख के रास्ते नहीं। जब आप आवाम को फोर्सिबली ये सारी चीजें करेंगे, उनके साथ लोगों को मारे पीटेंगे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरह से कल टीयर गैस। अच्छा, आप सिट इन करने आए थे या सिर्फ टच एंड गो करने आए थे? क्या इस बात पे क्लैरिटी थी?